अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, उबैदुल्लाह भाई ने आपके सामने मुख्तसर सा हवाला कैंटोनमेंट के इलेक्शन के हवाले से दिया है। ये बेसिकली ये भी बल्दियाती इलेक्शन है मगर पार्शल होता है। वो एरियाज़ जो कैंटोनमेंट में आते हैं वहाँ, और ये चूँकि पार्शल होता है और पार्शल इलेक्शन के अंदर अमूमन ये होता है कि लोग इतनी गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं करते क्योंकि वो नफसियाती साइकी नहीं होती जो ओवरऑल पूरे शहर में या मुल्क में होता है। हर तरफ एक समा होता है और हर फर्द को पता भी होता है कि इलेक्शन हो रहा है। माजी में भी इलेक्शन होते रहे हैं और उसमें कैंपेन भी होती रही है। पिछली कैंपेन में मैं जो कैंडिडेट थे यहाँ से, उनकी कैंपेन में मैं भी उनके वर्कर की हैसियत से यहाँ कुछ दिन, एक दो दिन मैं लोगों से राब्ते में आया था, लेकिन मालूम ही नहीं होता था कि ये बल्दियाती इलेक्शन है। खामोशी से हमने कुछ दरवाजे नॉक किए, उनसे बात की, उनको अपना मौक़िफ़ रखा, उनसे वादा लिया और चले। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी सूरत हाल बनिस्बत पहले के बहुत नुमाया है। बिलखुसूस जो मलीर कैंट में जो एरिया आता है मलीर कैंट का, उसके वार्ड्स जो है उसमें ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा गहमा गहम। 7 कैंट हैं यहाँ पर। उन 7 कैंटों में तकरीबन हर कैंट में 10 वार्ड हैं और मैं एक अकलौता वार्ड हूँ फैसल कैंट का जो बिल्कुल अलग थलग हूँ और जिसकी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो हल्का है वो शुरू होता है। आप अगर यहाँ से मलीर हाट की तरफ जाएं तो TNT कॉलोनी आती है, फिर मॉडल कॉलोनी की तरफ टर्न करें तो मलीर हाट पे गुलशन आमना आता है। गुलशन आमना के साथ आगे चले जाए तो तारिक बिन ज़ियाद आता है और तारिक बिन ज़ियाद के आगे फैसल टाउन आता है और उसके बैक साइड पे एक खोसा गोट है। उसमें भी कब एक पोर्शन ऐसा है कि जो बलोचों का है और एक फ्रंट पे पोर्शन ऐसा है कि जिसमें PIA की और नेवी के बहुत सारे अफराद वहाँ पर क़याम पज़ीर है। और ये हल्का जो है वो कमोबेश अच्छा, इसके अलावा रोड के उस पार फलकनाज वगैरह के जो फ्लैट्स हैं जिला टर्मिनल के सामने वाले रोड पर, और इधर उसके साथ जो पेट्रोल पंप है शेल का, उसके पास ये कमोबेश 14,800 समथिंग बनते हैं ये वोट। और ये ट्रेंड रहा है शुरू से कि कैंटोनमेंट के बल्दियाती इलेक्शन में वो टर्न आउट बहुत माइनर होता है, लोग इंटरेस्ट नहीं, और शायद इस वजह से भी नहीं लेते कि यहाँ अमूमन देखा गया है कि जो भी मुंतखब होता है वो मुंतखब होने से पहले राब्ते में होता है, मगर मुंतखब होने के बाद फिर चूँकि उसको माल लग जाता है वहाँ से, तो लिहाजा फिर वो यहाँ शक्ल भी दिखाना गवारा नहीं। और उसका टर्न आउट जो है वो मैं इससे अंदाज़ा लगा लें कि 15,000 वोट में से बड़ी मुश्किलें तमाम जो है वो 2500-2600 वोट भी नहीं मिलता। यानी इंटरेस्ट का ही हालत है। और ज़ाहिर है जब इंटरेस्ट नहीं होगा और फिर नुमाइंदे भी ऐसे आएंगे तो फिर इन इलाक़ों के अंदर जो मसाइल हैं लोगों के, वो मसाइल भी फिर जूं के तूं रह जाते हैं। इसलिए कि न जाने क्यों हम भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और हमारे उस हुर्रियत का फ़ायदा उठाते हुए जो नुमाइंदा होता है वो नुमाइंदा भी अपने मफादात समझता है। और होता यह है कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां, मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा और न मुझे तनकीद करने की ज़रूरत है, इसलिए कि मुझे भी अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं और आपको भी दी हैं। आप इस शहर में चलते फिरते हैं, सड़कों में गलियों में घूमते फिरते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, आपके बच्चे भी जाते हैं, आप मामलात करते हैं, आप इस शहर की सूरत हाल को देख सकते हैं। अगर इसके अंदर कोई एक छोटा सा फेज़ है
تو وہ نعمتاللہ خان کے دور کا فیض ہے کہ اس اجڑے ہوئے شہر کو انہوں نے بنانے میں جو کلیدی کردار ادا کیا، وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نعمتاللہ خان کا مخالف کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے اندر ضمیر رکھتا ہے تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس اجڑے ہوئے شہر کو، اس بجھے ہوئے شہر کو روشنیوں کا شہر بنانے میں نعمتاللہ خان صاحب نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور کمال کی بات دیکھیں کہ جب نعمتاللہ خان نے یہ میئرشپ سنبھالی تو اس وقت 4 ارب روپے کا پیکج تھا، بجٹ تھا، اور جب نعمتاللہ خان کو جنرل مشرف پسند نہیں، جنرل مشرف نے پسند نہیں کیا، انہیں فارغ کرنے والے تھے، تو اس وقت یہی نعمتاللہ خان اس بجٹ کو 46 ارب روپے پر لے گئے۔ اور یہ بات محض ہوا میں معلق نہیں ہے، یہ مفروضے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، یہ ان روایتی لوگوں کی طرح سبز باغ دکھا کر جھوٹ پالنے والی بات نہیں ہے۔ اور پھر کمال کی بات دیکھیں، اللہ نے اسے ویژن بھی دیا تھا، اس نے یہ سگنل فری کوریڈور بنایا، انڈر پاسز بنائے، جنرل مشرف سے کہا کہ ادھر سے اسٹیل مل بھی گزرتی ہے، ادھر سے پی آئی اے بھی گزرتی ہے، ادھر سے پورٹ ٹرسٹ بھی گزرتا ہے، ادھر سے پورٹ قاسم بھی گزرتا ہے، فلاں جگہ سے فلاں، ان کی گاڑیاں جاتی ہیں، ان کے امپلائیز جاتے ہیں، یہ یہاں پر ان کے سامان جاتے ہیں، ان کا لاجسٹک ہوتا ہے، لہذا انہیں پابند کیا جائے۔ یہ ڈیفنس والا، یہ کلفٹن والا جو پل ہے انڈر گراؤنڈ، یہ انہوں نے بنایا ہے، پورٹ والوں۔ اسٹیل مل نے آپ کے یہ پل بنائے، اس کی سب سے بڑی آسانی یہ پیدا ہوئی کہ آج آپ اگر صدر جاتے ہیں یا ٹاور جاتے ہیں، پہلے اگر آپ 1 گھنٹے میں سفر طے کرتے تھے، 1.5 گھنٹے میں، تو بعد 1 گھنٹے میں بہت مائنر سگنلز آپ کو ملتے۔ 17 کالجز بنائے جس میں بچیوں کے لیے الگ اور بچوں کے لیے الگ، ہر ضلع شرقی، ضلع غربی، ضلع وسطی، ان سب کے اندر ایک ہارٹ کا ہاسپٹل بنایا، تاکہ یہ لوگ جو 25 سے 28 کلومیٹر تک کا جو شہر پھیلا ہوا ہے، اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ایسا ہوتا تھا جسے فوری طور پر طبی امداد، وہ اگر NICVD جاتا تھا تو وہ راستے میں خدا نہ کرے وہ ایکسپائر بھی۔ اس کے علاوہ آج اگر تھوڑی بہت آپ کو پانی کی آسانی دستیاب ہے، یہ بات بھی میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ کو پانی کی تھوڑی بہت آسانی بھی دستیاب ہے، تو یہ K3 کا منصوبہ یہ نعمتاللہ خان نے بنایا، اور میں ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، اور کچھ جنرل مشرف ان سے دگا کر گئے کیونکہ انہوں نے ان کے ریفرینڈم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ تو K4 کے MOU پر باقاعدہ کاغذی کاروائی اور MOU سائن ہو گیا تھا۔ اگر وہ ہو جاتا، نعمتاللہ خان میئر رہتے اور نعمتاللہ خان حیات ہوتے، تو آپ کو اتنا پانی ملتا کہ آپ کو سڑکیں بھی دھوتے تو کم نہ پڑے۔ لیکن نعمتاللہ خان کو گئے ہوئے اذان ہو رہی ہے۔
تو نعمت اللہ خان صاحب نے ایک تو ان کی زندگی ان کے ساتھ وفا نہ کیا اس نے، لیکن اس سے پہلے وہ جنرل مشرف کے انتقام کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اگر وہ ایک بار مزید میئر بن جاتے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ کراچی اور خوبصورت، آپ دور نہ جائیں، آپ اپنے آس پاس چلے جائیں۔ آپ یہ ریلوے کی پٹری کراس کرتے تھے، انہوں نے خوبصورت پارک بنا دیے تھے، یہ 3 نمبر 4 نمبر ڈگ روڈ والے، یہ جو شاہ فیصل کالونی، اس طرح انہوں نے بے شمار پارکس بنائے، بچوں کے لیے گراؤنڈز بنائے جہاں جگہ۔ یعنی کہ اس شخصیت نے ہر وہ کام کیا جو اس شہر کی رونقوں کو بھی بحال کر سکتا تھا۔ اور مجھے ان کا ایک جملہ بڑا پسند آیا۔ یہ ماڈل کالونی میں اس وقت 68 سال ہو گئے ہوں گے، 67 سال 66 سال، جب جنرل مشرف نے ان سے کہا کہ آپ ریفرینڈم میں میری حمایت کریں اور مجھے ووٹ ڈلوائیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں 35 سال کی جماعت اسلامی کی رفاقت سے استعفیٰ دے کر میئر بناؤں، آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ریفرینڈم میں ووٹ دوں؟ سوری، میں اس سے بہتر واپس جماعت اسلامی میں جانا پسند کروں گا۔ پھر اگلا جملہ انہوں نے جو کہا، انہوں نے کہا کہ مشرف صاحب، یہ بھرے مجمع میں جلسے میں کہی تھی، آج تک مجھے ان کی بات یاد ہے کہ مشرف صاحب میں اس بجٹ کو، اس وقت 40 ارب روپے پہ وہ بجٹ گیا ہوا تھا، یاد رکھیے گا، مجھے پتا ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بائی ہک اینڈ کروک آپ میرے میئرشپ کا راستہ روکیں گے، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ میرے جانے کے بعد یہ بجٹ جس کے بھی ہاتھ میں آئے گا وہ اس شہر کا جو حشر کرے گا وہ تاریخ بتائے گی۔ اور مخالفین نے 3 بار ان کا کیس نیب میں بھیجا، 3 بار، اور تینوں بار نیب سے واپس آیا کہ سنگل پیسے کی کرپشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایسا کون سا جادو تھا؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے جبکہ سارے مخالفین بیٹھے تھے؟ بلدیات کی سطح پہ بھی، سندھ گورنمنٹ کی سطح پہ سی، کیونکہ سندھ کا معاملہ ہے، ان کو تو ایک آنکھ پسند نہیں کرتے تھے وہ۔ اس کی وجہ تھی کہ جس انسٹیٹیوشن میں انہوں نے پرورش پائی، تربیت پائی، اس انسٹیٹیوشن کا پہلا سبق یہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے، جب 3 بار تاج پہنایا تو پھر پہن لیا، اور جب پہن لیا تو انہوں نے اپنا وظیفہ اتنا مقرر کیا جتنا ان کی گھر کی ضرورت تھی۔ ایک دن بیوی نے میٹھا بنا لیا، پوچھا کہ بھائی کمال ہے، میٹھا بن گیا؟ کہا کہ وہ جو آپ کو معاوضہ ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کر یہ میٹھا بنا۔ انہوں نے کہا ویل، زبردست، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اتنے پیسے زائد از ضرورت ملتے ہیں۔ انہوں نے اسی حکم نامہ جاری کیا کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے واپس کر دیں۔ مال غنیمت میں انگوروں کے خوشے آئے، بچہ تھا ان کا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، بیٹے نے دانہ توڑ کے منہ میں رکھا، کھینچ لیا، کہا کہ بیٹا ابھی اس کا حساب کتاب، جو رب کا خوف رکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ زمین پر کسی کو جب کسی بھی سطح کی ذمہ داری دیتا ہے تو
تو پھر وہ اس زمین پر وہ لوگ بھی جواب دہ ہیں، لوگوں کے سامنے بھی جواب دہ ہے، اور اللہ بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہیں ذمہ داری دی تھی، تم نے کتنی دیانت کے ساتھ اس کا حق ادا کیا۔ اسی سبق سے نعمت اللہ خان، اور وہ سبق پڑھاتے پڑھاتے اس دنیا سے چلے، اور ہم ان کے بچے، ہم ان کے مشن کے جانشین، ہم ان کے مشن کے امیر ہیں۔ ہم نے بھی یہی سیکھا، اور جب ظلم کا نظام، ناانصافی کا نظام، استحصال کا نظام، بددیانتی کا نظام پنپنے لگے تو ہر فرد اگر خاموش ہو جائے، اس کے آگے بند نہ باندھنے کی کوشش کرے، تو پھر تو پورا ریاست کا نظام بدل پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی سنت ہے کہ وہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کرتا ہے کہ جو اس کی زمین پر ایسی چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں، اس سے ہٹ کر کے انہیں فتح حاصل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، مگر وہ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ اس زمین پر مخلوق خدا کے تحفظ اور اس کو انصاف فراہم کرنا اور اس کے معاملات کو ان کو نفع پہنچانے کے لیے اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، ہم نے ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم اللہ کے ہر دہاڑی کے روز کے ملازم ہیں، ہمارا معاوضہ اس رب نے دینا، اس دنیا میں نہیں ملنا۔ جس نے اس دنیا سے معاوضے کی امید رکھ لی تو پھر وہ دائیں بائیں گھومنے شروع، پھر وہ اسٹیٹس کے چکر میں بھی۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ ابھی پچھلے سال کرونا میں جب بہت زیادہ دکان یہ بند ہوئے کاروبار، تو تاجر گئے وزیر اعلیٰ کے پاس، یہ آن ریکارڈ بات ہے، یہ بہتان نہیں ہے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا جی خدا کے لیے ہمارے کاروبار تلپٹ ہو رہے ہیں، ہمیں کاروبار کھولنے کی اجازت دیں، پارشل دیں یا کچھ بھی دیں۔ انہوں نے کہا کہ مال لگے گا، 5 کروڑ کی آفر کی تاجروں نے، وزیر اعلیٰ کے جواب سے۔ وزیر اعلیٰ نے فرمایا 5 کروڑ کی تو صرف ایک میرا بیٹا گاڑی چلاتا ہے، وہ ڈیلیور کہاں سے؟ ان کے اپنے نفس کی حوث پوری ہوگی تو انہیں اس بات کا خوف ہوگا کہ ان سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے، وہاں جواب دہی کرنی ہے، تو پھر یہ کام نہیں کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس سے مبرہ اور عاری ہوگا، نابلد ہوگا، تو پھر وہ جو چاہے گا۔ اس شہر کو نظر لگ گئی، کیا کینٹونمنٹ کے ایریاز، کیا کینٹونمنٹ سے ہٹ کے ایریاز ہیں؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں، میں مزاحاً کبھی کبھی کہتا ہوں کہ پہلے سڑکوں میں کہیں کھڈے نظر آتے تھے، اب کھڈوں میں کہیں سڑک نظر آتی۔ آپ کسی گلی میں چلے جائیں، گٹر ابل رہے ہیں، آپ روڈ کے کنارے پہ کچرے کے ڈھیر ہیں، طوفان اٹھا ہوا ہے۔ ہر سال شو ہوتا ہے کہ کچرا اٹھا ہے، ہر سال شو ہوتا ہے کہ روڈ بنا، ہر سال شو ہوتا ہے کہ گلی بنی ہے، اور جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا، تو پھر وہ تھوڑا سا کام کرا لالی پاپ دیتے ہیں اور ہماری پبلک خوش ہو جاتی ہے، چلو کچھ تو لبا، وہ پھر استعمال ہو جاتا ہے۔ سارے کام ہوتے ہیں لیکن کتابوں میں کاپیوں، وہی میں نے کہا نا، یہ کاغذوں میں ہوتے ہیں،
تو میرے بھائی یہ آپ کا حق ہے، آپ سے ٹیکس لیتے. ابھی ایک نیا ٹیکس لگا رہے ہیں جو آپ کے بلوں میں لگ جائے گا 200 روپے کا. پڑھا ہوگا آپ نے. یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کب تک دیتے رہو گے؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے حلق کے اندر جو نوالا ہوگا وہ بھی نکال لیا جائے گا. لیکن اگر خاموش رہے، اگر حصہ نہ ڈالا تو، اگر بند نہ باندھا تو. اور میں اپنی ذات کی حد تک کہتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں، میں اگر پس بھی جاؤں گا، میں اس ظلم کے نظام کا شکار بھی ہو جاؤں گا، میں اس فاقوں کی نوب. بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر پی آئی اے کے بیٹھے ہوئے تقریباً، مجھے جانتے ہیں کہ میں کس مزاج کا آدمی ہوں. میں بڑی بات نہیں کہتا. ابھی چلے جائیے اٹاپ کے آفس میں. 12 سال میں صدر رہا ہوں. 15,000 روپے میں میری پیٹی اماؤنٹ تھی جو میں بغیر کسی اس کے خرچ سکتا تھا. ایک مہینے کا اگر کوئی ریکارڈ لا دے کہ میں نے اس میں سے لیا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اور سب سے بڑھ کر اس وقت بھی میں 2.5 سال ہو گیا مجھے ریٹائر ہوئے. جب میں اٹاپ سے فارغ ہوا ہوں تو میں جیتی ہوئی اٹاپ جس کا کروڑوں کا بجٹ تھا، جس کا اپنا پیٹی اماؤنٹ تھا، میرے 1,000 روپے کی آج بھی مقروض ہے. کیوں؟ مجھے پیسہ عزیز نہیں ہے، مجھے اپنے بچے عزیز نہیں ہیں. لیکن مجھے اگر کوئی بات عزیز ہے تو یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح سمت کرتا ہوں کہ میں گھر سے نکلا، ایئرپورٹ 20 منٹ لگے، مہمان آئے ہوئے تھے سسرال سے. میں نے کہا آ کر کھانا کھا لیا. میری والدہ میرے بھائی کے 2 قدم پہ باہر ٹھیک ٹھاک. میں نے دیکھا تالا لگا. میں تالا کھول رہا تھا تو نیچے جو مالک مقام تھے میں پھنس گیا. آصف صاحب نکلے، کہنے لگے وہ مجھے سب بڑا افسوس ہوا، آپ کی والدہ کو پتا. اچھا ہو سکتا ہے، انسان ہے، پانی کا بلبلا ہے، لیکن ایسی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں. اور یار اس زندگی کے لیے تم کرتے ہو بددیانتیاں، غریبوں کا ٹیکس کھاتے ہو، اپنے خزانے بھرتے ہو. قیامت کے دن پرچی نہیں چلے گی. کوئی پجیرو میں نہیں آئے گا، کوئی لینڈ کروزر میں نہیں آئے گا تم کو چھڑانے. قرآن کی روح سے تمہیں ٹھڈے مارتے ہوئے فرشتے جہنم کی آگ کی طرف لے جائیں. ڈرو اس جہنم کی آگ سے. خدا کے لیے اس شہر کو بنانے کی جو ہم نے عزم لیا ہے، اور ہمارے پاس متاع ہے مانگنے کے لیے. ایک تو آدمی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یار مجھے فیور کیجئے. بولے گا آپ میں ایسی کون سی خوبصورتی ہے یار، کیا خوبی ہے کہ میں آپ کو فیور کروں؟ یا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میرے پاس دلیل میں جھولی کے لیے نعمت اللہ خان کا کردار، عبدالستار افغانی کا کردار ہے، جس نے وزیر لاہور کیا جائے تاکہ وہ پیسہ کراچی پکڑ چکے، اس کو میئرشپ سے بھی فارغ کیا اور اس کو جیل میں بھی بند کر دیا. اور وہ موسیٰ لین کی 2 کمرے کے فلیٹ میں موسیٰ لین کے رہتا تھا. اللہ اس کو غنی کی مدد کرے. انہوں نے الزام لگائے کہ اس نے تو ڈیفنس میں بنگلے بنائے، اس نے تو فلاں کام کیا، اس نے تو اتنے کروڑوں کمائے، اس لیے تو یہ کیا. لیکن قدرت کا کمال دیکھی کہ جب اس کی روح پرواز ہوئی تو کسی ڈیفنس کے بنگلے میں اسی 2 کمرے کے فلیٹ موسیٰ لین. اور وہ یہ تاریخ. اور پھر کمال دیکھیں قدرت کا کہ سچ چھپا نہیں رہتا. آج چھپ جائے گا، کل چھپ جائے گا، پرسوں ترسوں کھل جائے گا. جھوٹ
पनप नहीं सकती। जिन लोगों ने बहतान इल्जाम लगाए और इतने बेहुदा लगाए, बेगुम लगाए, बगैर दलील के लगाए, उन्हीं लोगों को मैंने टीवी पर आकर कहते हुए सुना कि नेमतुल्लाह खान दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। नेमतुल्लाह खान का विजन था, नेमतुल्लाह खान ने कराची में किरदार। गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। ये मेरे पास मदाह है जिसकी बुनियाद पर मैंने ये जिम्मेदारी मैं ले नहीं रहा था, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो समझते थे कि अगर कोई थोड़ा बहुत किरदार अदा करने में मुआवनत कर सकता हूँ मैं फैसल कैंट पार्ट 1 से, तो मुझको इंसिस्ट कर रहे थे, तो मैंने ये जिम्मेदारी फिर कबूल की। अदरवाइज़ मुझे कभी कोई ख्वाहिश नहीं है, और जानते हैं लोग मुझे कि जिम्मेदारी ले लूँ तो फिर मैं निचला बैठ, फिर मैं आपके दरमियान इंशाअल्लाह नजर आऊंगा। होगा तो भी नजर आऊंगा, नहीं कर सकूंगा किसी वजह से आपके सामने हकायक पे से पर्दा उठा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पिछले दिनों बकौल एक साहब के उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा यार पिछला जो काउंसलर था हमने जितवाया, उसका नाम नवाब था, वो जिस दिन जीता और आज का दिन है वो तो कहीं नजर ही नहीं। और मेरा मिजाज तो वैसे ही चौपाली मिजाज है। मैंने अटाव की सदारत सड़कों पे बैठ के चलाई है, ये मेरे सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, हमारी जोड़ी थी। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई साइल मेरे पास आया हो, मेरी एसोसिएशन से ताल्लुक रखता हो या ना रखता हो, चाहे वो सीबीए का हो, चाहे वो सीप का हो, चाहे वो सासा को अफसर का हो, मैंने उसका हाथ पकड़ा, चलो देन एंड देयर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीआईए के मुलाजमीन का एहसान मंद हूँ, और मैं नाशुक्रा भी नहीं हूँ और बेशर्म भी नहीं हूँ कि जितनी मोहब्बत पीआईए के लोगों ने मुझे दी, सिर्फ मेरी एसोसिएशन ने नहीं, पूरी पीआईए ने, हर फील्ड के लोगों ने, ये मुझ पे कर्ज है, वो मोहब्बत मुझ पे कर्ज है। वो जो कर्ज का एतराफ़ करे तो ऐसा नहीं हो सकता कि बदनीयत ही करेगा कर्ज। कर्ज का इनकार, कर्ज ना देने का इरादा न करने वाला ही कर्ज से इनकार करता है। तो आप अल्लाह से दुआ करें और आपका ताउन चाहिए। आप सिर्फ जिस तरह मेरे भाई उबैद ने कहा कि आपके जहाँ जहाँ तक अपने वोट हैं, इसके अलावा आपका जहाँ जहाँ दायरा असर है, इख्तियार है, आप उन तक ये बात पहुँचाएँ और इस इलेक्शन को मेरे हक़ में कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए अपनी तगदौ करें। अगर अल्लाह ताला ने इसमें कामयाबी अता फरमाई तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाऊं, लेकिन मैं इतना ज़रूर है कि मैं सितारों पे कमंद डालने की कोशिश करूँ, और ये वक्त बताएगा। और माजी के मुकाबले, और ये मत समझे कि आप पीआईए टाउनशिप में रहते हैं तो आपका इस मामलात से कोई कैंट के ताल्लुक़ नहीं है। बहुत बड़ी तादाद है रिटायर होने के बाद परमानेंट यहाँ रहती है, जो बाहर से आए हुए हैं, जो कराची के रहने वाले हैं, वो तो रहते ही हैं। उनके बच्चे यहाँ जवान होते हैं, पढ़ते हैं, उनके और बहुत सारे मसाले हैं जो कैंटोनमेंट से रिलेटेड होते हैं। इंटरेक्शन होता है उनके साथ, डोमिसाइल बनाना है, उसके लिए कुछ है, दूसरे तीसरे मामलात हैं या और कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कैंट जाना पड़ता है। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ अपना एक कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर करूँगा इस एरिए के अंदर। मैं भी राब्ते में रहा करूँगा। आपके दरमियान जो मसाइल होंगे, जो मामलात होंगे, उसको मैं एड्रेस करूँगा और उसको मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बस आखिर में मैं हर बात को मशरूत करता हूँ रब की रज़ा से, रब की रज़ा से, रब की तौफीक।
میں نے 12 سال اٹاپ چلائی. لوگوں سے میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ میرے رب نے چاہا تو یہ کام ہوگا. اور الحمدللہ تاریخ گواہ ہے کہ سی بی اے نے 38% سیلری لی. میں چھوٹی سی ایسوسیشن کا تھا, میں نے 44% سیلری لی. میرا الاؤنس ایک 20 سال سے 4000 پہ اٹکا ہوا تھا, وہ پینشن کا کمپوننٹ تھا. میں نے اسے 8400 ایسے ہی ہے نا, اب تو میں 2.5 سال ہو گئے, میں بھی بھول گیا ہوں. جمپ ایک سانس میں جمپ کروایا, صرف اس لیے کروایا کہ 8400 نوکری کے دوران تو لے لے گا, کھا کے بھول جائے گا, ختم ہو جائے گا, پیٹ سے نکل جائے گا. لیکن کیوں نہ اس کا ایسا فائدہ کیا جائے کہ اس کا ریٹائرمنٹ کے بھی فائدہ ہو. وہ پینشن کا کمپوننٹ تھا. میں جس سطح پر میری جتنی سروس تھی بہت کم تھی, آفیسر رینک ہے, 32 سال 12-14 سال ٹوٹل میری 32.5 سال سروس. میری پینشن ہوتی اگر وہ الاؤنس نہ بڑھتا اور وہ معاملات نہ ہوتے جو ہم نے ریوائز کروائے. بتاتے بھی شرم آتی ہے, اگر بتا دے تو کہتے ہیں ڈوب مرو, خود کو افسر کہتے ہو, پینشن تمہاری تو گورنمنٹ کے سرکار کے چپڑاسی کی نہیں ہے اتنی, 4 گنا. تو میری پینشن ہوتی 8,000 8,500 کے درمیان, لیکن میری پینشن الحمدللہ اس الاؤنس کے بن رہا 11,500. یہ تاحیات وہ فائدہ اٹھائے. اور بدقسمتی دیکھیں, یہ جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندے ہیں, علم تھامتے ہیں, لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں, افیلیشن کی طرف کھینچتے ہیں, تھریٹ کرتے ہیں, سیاسی طور پر سبز باغ دکھاتے ہیں. 2015 کے بعد مظلوم پی آئی اے کے ملازم کی آج تک تنخواہ نہیں. کوئی آواز اٹھانے والا ہے؟ حضرت کے ساتھ کسی کو دیکھو شیر آ گیا, کسی کو کہتا ہے تیر آ گیا, کوئی کہتا ہے بیٹ بلہ آ گیا. او بھائی, کس بیٹ بلے کو, تیر کو, شیر کو ہم نے کیا کرنا ہے جب آپ لوگوں کے مفادات اور ان کے حقوق کی پاسداری نہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جسے حرف عام میں سرکاری زبان ہوتی ہے, کانے ہیں. کانا آدمی کبھی بول نہیں سکتا. آنکھ میں آنکھ ڈال کر وہ بولتا ہے جو نیٹ اینڈ کلین ہو. جب سیلریز کی ڈسکشن ہو رہی تھی, اعظم سہگل صاحب آئے تھے کچھ عرصے کے لیے پی آئی اے کے چیئرمین, ہمیں نیگوشیے بیٹھے تھے, ہم دونوں ہی تھے. سامنے ڈائریکٹر بیٹھے تھے, ادھر اعظم سہگل صاحب بیٹھے تھے, ہم دونوں بیٹھے. 15% اڈاپ دیا تھا, کتنا دیا تھا, 25%, ایسی تھا کچھ. بہرحال بات چلی تنخواہ کی, میں نے 70% کی ڈیمانڈ کی تھی. تو سب سے پہلا انہوں نے سوال داغا کہ یار آپ نے تو 70% کی ڈیمانڈ کی ہے. میں نے کہا میں 100% بھی کر سکتا تھا, میرے کرنے میں کیا ہے. لیکن میں نے کہا میں نے اس لیے 70% کی ڈیمانڈ کی تھی کہ یہاں پر کسی ایسوسیشن کو راتوں رات آپ اتنی سیلری دیتے ہیں کہ ان کی 2-2 لاکھ روپے بڑھ جاتی ہے, اور جب آپ کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے تو جو جھونگے میں بچتا ہے وہ ہمارے کشکول میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایڈوانس, آپ کو ایڈوانس کتنا مل رہا ہے. وہ مجھے فگر یاد ہے جس سے میں نے اندازہ لگایا. انہوں نے فائنانس ڈائریکٹر کی طرف منہ کر کے پوچھا کہ انفلیشن ریٹ کیا ہے. اس نے کہا سر 8%. میں نے کہا اٹ مینس کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیلری آپ ٹوٹل 25% بڑھا دیں. کوئی بات نہیں کی, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا, اٹھے, تھینک یو کیا, سلام کر کے باہر چلے. اب وہ ہکا بکا رہ گیا کہ یہ ہوا کیا. وہ میں کیوں ڈروں یار, میں بھیک لینے آیا ہوں, اور اگر یہ بھیک ہی دینی ہے تو جا کسی فقیر کو دے دے. جب ہم دفتر پہنچے, ابھی دفتر پہنچ کر بیٹھے ہی تھے تو ڈائریکٹر رشید صاحب, ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور ڈائریکٹر انجینئرنگ کا ٹیلی فون آ گیا.
وہ کہنے لگا یار پنجابی میں کہنے لگا یار تسی کی کر رہے ہو یار. وہ پریشان ہو گیا ہے آزم سہگل. وہ کہندا وہ بندے ناراض ہو کے چلے گئے نے, انہوں نے سدو کو گل کرو انہاں نال. پھر ہم نے ڈی اے کے کمرے میں بیٹھ کر ہم نے نیگوسیشن آخر کرتے کرتے ہم 40% پہ اسٹک ہو گئے. یار وہ ایسے ہے, خراب ہو جائے گا معاملہ, یوں ہو جائے گا, ابھی کر لو جو کچھ کرنا ہے, دے رہے ہیں 35-36% لے لو, یا غیر کرنا ہے لیں گے تو اتنے. آخر کرتے کرتے ہم نے 38% وہ اور 4% ہم نے الاؤنس میں. اس طرح کر کے ہم نے کیلکولیشن کی ساری. وہ 44 اگلی ایگریمنٹ کے اندر آپ یہ 2% اس مد میں آپ پورا کر کے جب نیگوسیشن کریں گے تو دیں. انہوں کا ڈن ہے, ڈن ہے. ہم تو کر, اور نیچے ان کو کہا ہم نے کہ اس سے کمپرومائز نہیں کرنا, لیکن انہوں نے جا کے 35% پہ کمپرومائز کیا. بعد میں ان کو تکلیف ہو گئی کہ یار پیسے لے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جب تک ویژن, جب تک دیانتداری, جب تک جذبہ اور دیانت کے ساتھ اگر خدمت کا علم لے کر اٹھا ہے تو پھر اس کے ساتھ انصاف, اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ پھر وہ انصاف کرے. اور یہی بات میں کرتے ہوئے آخر میں سمجھتا ہوں, آپ کے میں وقت میں حائل نہیں ہونا چاہتا, کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ماضی کی بنسبت آپ کو بہت نمایاں آپ کے مسائل کے حل کے حوالے سے تبدیل. وما علینا الا سر تھوڑی سی روشنی آپ